बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सूरत हाल बहुत नाजुक और बल्कि ख़तरनाक है और इस वक्त पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो ब्लैक आउट किए हुए है। TLP नामूस रसालत जो लॉन्ग मार्च है वो कर रही है और उसको रोकने की पूरी कोशिश थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जो कह रहे हैं कि राजा बशारत साहब वज़ीर कानून हैं और ज़हीरुद्दीन साहब, इन दोनों को भिजवाया था, यानी ये उस वक्त की क़यादत कर रहे थे। TLP की तरफ से ये बता दिया गया है कि जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं और TLP जिसको रोकने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जगह जगह पर नाकाबंदी है, कंटेनर खड़े करके रास्ते बंद किए गए हैं। लाहौर में तो आप ना दाखिल हो सकते हैं ना लाहौर से बाहर निकल सकते हैं। ये चौक यतीम खाना है, यहाँ पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन बेसिकली ये तहरीक तालिबान माफ़ी चाहता हूँ, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी दफ्तर है। यहाँ से वो यहीं पे मुज़ाकरात थे और यहीं से लॉन्ग मार्च शुरू कर रहा था उन्होंने, जो हमारी इत्तला के मुताबिक लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया गया है। TLP की तरफ से बता दिया गया है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। तो जो चौक यतीम खाना है उसके ऊपर कंटेनर वगैरह लगाए हुए थे, वो जो नौजवान कारकुन हैं TLP के वो बाहर निकले, उन्होंने वो रास्ते साफ़ किए हैं, रुकावटें दूर कर दी हैं जो बड़े बड़े कंटेनर्स लगा के खड़ी की थी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जो थोड़ी देर पहले तक चौक जो है चबुर्जी चौक, यहाँ तक वो आ चुके थे। और चबुर्जी चौक से थोड़ा सा आगे जो है जैन मंदिर वाला चौक है, वहाँ पर भी एक मुज़ाहरा था और वो मुज़ाहरा PDM का था, महंगाई के ख़िलाफ़। अगर आप मुल्क की मजबूरी सूरत हाल देखें तो फिर आपको यूँ लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत का इस वक्त मुहासरा जारी है, उनका घेराव किया जा रहा है। और ये घेराव क्यों हो रहा है, क्वेश्चन इज़ दिस, कि घेराव क्यों हो रहा है और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। तो घेराव के पीछे इमरान खान साहब की क्या इसको कहना चाहिए, नाआक़बत अंदेशी कहें इसको, या कह लें कि उन्होंने रॉन्ग प्ले जिसको कहते हैं वो किया, फॉल प्ले जिसको कहते हैं। देखें, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है या दुनिया का कोई भी वज़ीर आज़म हो, उसका जो दफ्तर, उसका सेक्रेटेरिएट, उसका ओहदा, उसका ऑफिस, वो इसलिए होता है कि वो जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक रियासत, मुल्क, समाज को चलाए। लेकिन अगर इस तरह का जो ऑफिस है वहाँ पर बैठ के कोई शख्स से मुराद है कि जो ऑफिस होल्डर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वज़ीर आज़म, वो बैठ के साजिशों के ताने बाने बुनने शुरू कर दे कि अच्छा मैं तुम्हें पिंडी भेजूँगा, पिंडी से तुमने ये, मैं तुम्हें ऐनक दूँगा, तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें पेन दूँगा। और वो जो तीसरा बंदा बैठा है वो आपके ख्याल में बैठ के बस देखता रहेगा कि ये क्या हो रहा है। और एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन होता है जो हर ऑफिस का होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो तदब्बुर, तकद्दुस जो भी है, वो इस चीज़ की डिमांड करता है कि ऑनेस्टली बिहेव किया जाए, कानून के ऊपर अमल किया जाए। और कोई अगर आपने कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना है तो वो उसूली हो, और उसूली मौक़िफ़ जो है वो दो टोक लिया जाता है और बबांगे दोहल लिया जाता है। ये रात को चाय कॉफ़ी के ऊपर मीटिंग करके साजिशों के ताने बाने बुनना जब ये आपके करेंगे तो फिर उसके नताइज यही निकलेंगे। इस वक्त सूरत हाल जो मैंने आपको बताई, जो आपके TV चैनल्स आपको नहीं बता रहे, वो यही है कि इस वक्त इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, जगह जगह नाकाबंदी है और लाहौर जो है वो रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया गया है। और मैं जो आपसे बात कर रहा था कि घेराव वाली कैफियत है, एक मुहासरे वाली कैफियत है, और मैंने उसकी आपको वजह बहसन तरीके से, मतलब बग़ैर किसी को स्कैंडलाइज़ किए, बग़ैर किसी बात को बढ़ाई चढ़ाए बग़ैर, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन ज़रा लगी लिपटी बताई है, बहुत ज़्यादा खुल खिला के नहीं बताई, और वो मेरा ख्याल है बतानी भी नहीं चाहिए जब तक चीज़ें खुद ब खुद अपने सामने नहीं आ जाती। आज 6 बज चुके हैं और 22 अक्टूबर है, और ख़्याल ये था कि आज जो है वो नोटिफिकेशन जो रुका हुआ है वो जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और जो मतलब अब इसको आपने चीज़ों को मिला के देख लें तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। मैं अब आपको एक एक करके जो मैंने कहा था ना कि घिराव वाली कैफियत, वो मैं आपको बताने लगा हूँ
کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ ایک ایسے وقت میں پاکستان سے باہر گئے ہیں جب پاکستان کے جو سیکیورٹی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ پولیس ہو، رینجرز ہوں، جو بھی ہو، ان کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس وقت بگڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور گورنمنٹ کی مکمل کوشش ہے کہ ہر صورت ان کو روکا جائے، ٹی ایل پی والوں کو۔ ٹی ایل پی والے کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، ان کو انسٹیگیٹ کس نے کیا ہے، یہ جو ہے یہ شیخ رشید صاحب کی حرکات و سکنات آپ کو دیکھنی ہوں گی۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کا اس موقع کے اوپر جب چھٹیاں منسوخ ہو رہی ہیں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، اہلکاروں کی، ملازمین کی، افسروں کی، وہ انہوں نے جلی بسترا پکڑا ہے اور جناب وہ دبئی چلے گئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ میچ ویکھنا ہے، میچ ویکھنا ہے۔ بھئی میچ زیادہ ضروری ہے یا آپ کی ذمہ داری زیادہ ضروری ہے؟ چھٹیاں منسوخ بھی ہو جاتی ہیں، ٹکٹ کینسل بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ترجیح دی کہ نہیں، میں نے باہر جانا ہے اور جا کے میچ دیکھنا ہے۔ یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے۔ ان کی ایک ہسٹری ہے، وہ گیلی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے۔ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 12 اکتوبر 1999 کو وہ اور جو ہے انصار صاحب یہ محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے بڑے سکون کے ساتھ۔ کسی نے ان کو اوئے تک نہیں کہا تھا، کسی نے ان کو انگلی تک نہیں لگائی تھی، باقی تو لوگ پکڑے گئے تھے۔ وزیر اعظم کیا، وزیر اعظم کے اہل خانہ کیا، وزیر اعظم کے وزیر مشیر، سب کے سب پکڑے گئے تھے، اندر کر دیے گئے تھے، اور پھر ہر بندے کو پھر وہ مطلب جس طرح بھی چھوڑا گیا، وہ ایک بات کی کہانی ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب کے اوپر آنچ نہیں آئی تھی، ان کا کسی نے بال بھی بیکا تک نہیں کیا تھا، یعنی کہتے ہیں وال تک انہوں تکلیف نہیں سی ملی۔ تو پھر یہی وہ شیخ رشید صاحب ہیں جنہوں نے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو یہ آن ریکارڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو جناب وہ نکل گیا تھا، مجھے پتہ تھا کہ پتہ نہیں رسک نہ لو، کوئی پٹاخہ نہ چل جائے، کوئی جناب کوئی گیس نہ لیک ہو جائے، کوئی ٹنل نہ لیک ہو جائے۔ یہ لیول ہے ان کا کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اب وہ اس موقع کے اوپر جب ان کی وزارت پوری طرح ایکٹیو ہونی چاہیے تھی، ان کو پوری ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی، انہوں نے جلدی بسترا اٹھایا اور وہ انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے چلے گئے ہیں۔ کیا یہ بات آپ کو آسانی سے ہضم ہو رہی ہے؟ میں آپ پورے ایمانداری سے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہو شیخ رشید اور اس موقع بنانے کا ٹائم ہو اور وہ جناب نکل جائے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، چانس ہو آپ کے پاس نمبر بنانے کا، تو آپ نکل جائیں۔ یہ اس میں عقل والوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے، اور وہ کیوں ہو رہے ہیں وہ میں نے آپ کو 2 ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو گھیرے والی بات ہے اس وقت پاکستان کی، ایک تو ٹی ایل پی والا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ کے نالج میں ہے، اگرچہ ٹی وی وغیرہ نہیں دکھا رہے آپ کو۔ دوسرا، آج کے دن پاکستان کی جتنی اپوزیشن ہے، اس ایون پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ پورے ملک میں ان کی طرف سے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ لاہور میں یہ والا مظاہرہ جین مندر کے اوپر ہونا تھا، تو ایک اور محاذ گرم ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ ٹی ایل پی والا محاذ اور اوپر سے اپوزیشن کا محاذ، وہ مہنگائی کے نام پہ کے اوپر متحرک ہیں۔ تیسری آ جائیں آپ بات کے فیٹف، یعنی ایک ایسے موقع کے اوپر شیخ رشید صاحب کی ایک اور بات رہتی ہے جو انہوں نے فنکاری دکھائی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ فیٹف، جب فیٹف میں بیٹھ کے لوگ ڈیسیجن کر رہے تھے کہ پاکستان کو شدت پسندی اور یہ وہ اور مانیٹرنگ کہاں سے فنڈنگ ہوتی کہاں سے نہیں، عین اس وقت ایک پاکستان کے اندر ایک مذہبی رجحان رکھنے والی پارٹی کا کئی ایکٹیویٹی شروع ہو جانا، یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کو گرے لسٹ میں انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ ترکی، پاکستان، اردن یہ مسلمانی لبدین ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک ایسے وقت کے اوپر یہ ایک تیسرا محاذ ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ اور پھر اس کے علاوہ آ جائے آپ، جو میں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب نے انسٹیگیٹ کیا ہے ٹی ایل پی کو، کس طرح؟ یا وہ ایک انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے نا، جو ایک کہ کال اٹینشن نوٹس، انہوں نے ٹی ایل پی والوں کے کارکنوں کو یہ والا نوٹس دیا۔ کس طرح دیا کہ ٹی ایل پی کا جو میجر مقصد تھا اس احتجاج کا، جو وہ یہ موڈ بنا رہے تھے اور وہ ورکنگ انہوں نے شروع کر دی تھی، وہ ہمیں نظر آ رہا تھا، گورنمنٹ کو نظر آ رہا تھا۔ عین اس وقت کے اوپر شیخ رشید صاحب نے یہ کہہ دیا کہ
کہ جی کہ ٹی ایل پی کے سارے مطالبات نہیں مانے جا سکتے، ہم جو ہے وہ فرانس کا سفیر نہیں نکال سکتے پاکستان سے باہر. یہ تو ٹی ایل پی والوں کا بعد میں، یعنی شیخ رشید صاحب کے یاد دلانے کے بعد ان کا مطالبہ بنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کا ہے حالات خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. یعنی وہ اب انہوں نے فرانس کا بھی مطالبہ شامل کر لیا ٹی ایل پی نے. ادروائز وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں، ان کو آپ نے نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف مقدمات اپنی جگہ پر، لیکن جو بھی آپ نے وہ جو نقص امن کے تحت جو ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے، اس کو لاہور ہائی کورٹ کا جو نظر بندیوں پر نظر ثانی کرنے والا بورڈ ہے، جوڈیشل ریویو بورڈ، اس نے ان کو آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا. گورنمنٹ سپریم کورٹ چلے گئی اس فیصلے کے خلاف. سپریم کورٹ نے وہ ریمانڈ کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کو کہ یہ ان کی درخواست پر فیصلہ کرے. لاہور ہائی کورٹ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ڈویژن بینچ کیوں نہیں بنا رہا، ورنہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. حالات اسی طرح خراب ہوتے ہیں. پاکستان کی جو بھی تاریخ ہے، پاکستان کے اندر جو بھی حکومتوں کے خلاف جو بھی تگڑم مچتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ سوئچ کہاں سے دبایا جا رہا ہے اور کس طرف سے کیا ہو رہا ہے. غلطی کسی نہ کسی مطلب کوئی نہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی. وزیر اعظم صاحب نے کیا اسلام آباد کی ایک مارکیٹ کے ایک مکین کو بلا کے کہا کہ جناب میرے ساتھ چائے پیو، میں تمہیں وہ دوں گا، تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو اگلے 5 سال دوں گا. تو یہ وہ نتیجہ نکل رہا ہے، اب ہمارے سامنے نکل رہا ہے. اور ویسے بھی ایک بات میرے اور ذہن میں آ رہی ہے کہ اس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں آپ گرتے ہیں. یہ ہم نے کہانیاں، اخلاقی کہانیاں جو ہیں، مورل آف دا سٹوریز جن کو کہتے تھے، یہ بچپن میں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان میں یہ عجیب و غریب نقشہ ہے کہ جب جو ہم نے اخلاقیات کے جتنے درس پڑھے ہوتے ہیں، وہ جب ان کے اوپر ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے، جب کوئی کریکٹر شو کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہم دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بد عملی کر دیتے ہیں، بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی ایک دفعہ پہلے بھی متحرک ہوئی تھی، اور وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، اور خالصتاً بدنیتی تھی اس وقت پی ٹی آئی کی کہ وہ لا جو تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اوتھ والا، اوتھ کو کیا کہتے ہیں جی اردو میں، حلف اٹھانے والا، وہ جو حلف نامہ ہے جو دستور میں لکھا ہے، اس میں وہ کچھ ترمیم تھی، تو اس میں وہ ختم نبوت والی بات آگے پیچھے ہو گئی، جو سیون ہوئی، جو غلطی سے ہوئی. گورنمنٹ نے تب معافی مانگی، اور اس کمیٹی نے جس نے یہ لا اپروو کیا تھا اس میں پی ٹی آئی کے اراکین شامل تھے. شفقت محمود صاحب تھے غالباً، اور بھی تھے. تو لیکن وہ جناب اس کو جان بوجھ کے، اور شیخ رشید صاحب بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب ناموس رسالت کے پروانے نکلیں گے، آپ کو بہا کے لے جائیں گے. یہ آپ نے پتہ نہیں، یہ انسٹیگیٹ کرنا، بڑھاوا دینا. اس وقت تحریک طالبان کو پتہ نہیں کون کون بڑھاوا دے رہا تھا. وہ فیصلہ پڑھ لیں آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس میں سارے نام لکھے ہوئے کہ کون کون ٹی ایل پی کو یوز کر رہا تھا. ٹی ایل پی کی قیادت ہو، ان کے کارکن ہوں، ان کے ورکر ہوں، ان کی نہ نیت پر شک ہے، نہ ان کے کردار پہ شک ہے، نہ ان کے ارادے پہ شک ہے، ان کے اخلاص پر کوئی شک نہیں. وہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر نکلتے ہیں، لیکن استعمال کرنے والے ان کو استعمال کرتے ہیں. اور پتہ نہیں اب کون استعمال کر رہا ہے، یہ اب آپ پتہ چلائیں، دیکھیں، اور کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تب کی میں بات کر رہا ہوں کہ تب عمران خان صاحب نے بھی ان کو بڑھاوا دیا تھا اور ہلاشیری دی تھی، اور کہا تھا کہ فیض آباد میں جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو میری پارٹی بھی ان کو جوائن کرنا چاہتی تھی. یہ ویری گڈ، تاڑیاں ماریاں سے. تو اب وہی ٹی ایل پی دوسری دفعہ ان کے سامنے آ رہی ہے، اور میں نہیں میرا اپنا اس پر جو خیال ہے وہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر نکلنے والے جو ہیں وہ ان کو ساری چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا جو ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کا سفیر نکالیں، پاکستان دنیا کے ساتھ یہ کام کر کے چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، یا پھر یہ کہ اگر آپ دنیا کو ڈکٹیٹ کروانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانیں، علم حاصل کریں. علم میں فضیلت ہے، اور فضیلت ہی امامت دیتی ہے. سرکار اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے آپ امیر ہوں، امامت کریں، دنیا کی ہاں میں آپ کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوں، آپ کی نہ میں دنیا کی نہ ہوں، تو پھر سپر پاور بننا پڑے گا.
اور سپر پاور جو ہے وہ میرا مطلب ہے نہ تو بے ایمان بن سکتے ہیں، نہ کردار سے خالی لوگ بن سکتے ہیں، اور نہ جاہل لوگ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ علم مومن کی معراج ہے، علم مومن کی وراثت ہے، معراج نہیں وراثت ہے۔ اور یہ کہ علم شیطان سے ہی ملے تو حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے، اور علم سے ہی ترقی کے راستے نکلتے ہیں۔ یہ جو لیڈری شیڈری ہوتی ہے بائی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ جب آپ ترقی کریں علم و ہنر میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں، تو پھر دنیا آپ کے پیچھے ہے۔ جب آپ ان چیزوں میں میدانوں میں فارغ ہیں، جہالت کا دورہ ہے، تو پھر حضور اعلیٰ آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ محراب و مسجد و ممبر کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان صاحب کی غلطیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، وہ ٹی ایل پی ہو، وہ پی ڈی ایم ہو، وہ کچھ اور ہو، وہ فیٹف ہو، وہ جو بھی ہو۔ تو عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سونامی کہا کرتے تھے، ایک سونامی اب ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔